काबिल क़द्र अफ़ादिल उलमाए कराम, मोहसिन अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, पस पर्दा सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, बरतरी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक है, जिसने हम तमाम को इस्लाम की नेमत से सरफराज फरमाया है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ़ बख्शा है। हम अल्लाह की इस नेमत पर उसका जितना शुक्र बजा लाएँ वो बहुत कम है। बेशुमार दुरूद व सलाम हो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा पर, क्या आपने अल्लाह का दीन हम तक मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया है। इस दीन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और ना ज़्यादती की कोई गुंजाइश बाकी है। मौजूद हाज़रीन, पिछले 2 जुमा आपके सामने जो खुतबा दिया गया था वो बाप दादा का तरीक़ा और दीन इस्लाम, इन दोनों चीज़ों में हमें कौन सी चीज़ पसंद है और एक मोमिन को कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, इस दिन में 2 बयानात आपके सामने दिए गए थे। इस सिलसिले की एक तीसरी और आखिरी कड़ी थी जिसको मैं पिछले जुमा के लिए मौखर कर रहा हूँ। इनमें वो नुकात को मैं तलाश कर रहा था कि किन असबाब और किन बुनियादों पर लोग बाप दादा के दीन को तरजीह देते हैं, आखिर उनका मकसद क्या है। कुरान में इसकी बहुत सी वजाहतें की गई हैं, लेकिन आज के इस जुमा के अंदर जिस उन्वान पर मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के बयान करदा हुदूद क्या हैं और हुदूद किसको कहते हैं। मौजूद हाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हुदूदुल्लाह का जो लफ्ज़ है उस लफ्ज़ को कुल 14 मरतबा दोहराया है। 14 मरतबा हुदूदुल्लाह का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, और जहाँ जहाँ पर भी ये हुदूदुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दों को अल्लाह ने बयान किया, कुछ ऐसे अहम अनावीन को अल्लाह ने बयान फरमाया है जो हमारी ज़िंदगी से बहुत ही करीब होते हैं। इसके अलावा हुदूद की तारीफ़ में जो जो चीज़ें आती हैं उसका एक खुलासा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि अरबी ज़ुबान में हुदूद का जो माना होता है, इसका वाहिद आता है हद। हद और हुदूद, हद की जमा हुदूद है, जिसके माने हैं कि किसी 2 चीज़ों के दरमियान का फ़र्क महसूस करना। 2 चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं, उन दोनों चीज़ों के दरमियान के फ़र्क को हुदूद कहा गया। और शरई इस्तिलाह में हुदूदुल्लाह का जहाँ लफ्ज़ आता है उसके माने ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा अहकामात की तामील करना और उसकी पैरवी करना, उसको मानना और उस पर कायम रहना, ये हुदूदुल्लाह है, ये हुदूदुल्लाह की हिफाजत है। और अल्लाह और उसके रसूल के बयान करदा इलाक़ों को छोड़ देना, ये बगावत है। यहाँ पर 2 बातें बार बार हमारे सामने आती हैं, वो ये कि एक लफ्ज़ है नाफरमानी और दूसरा लफ्ज़ है बगावत। दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क है। नाफरमानी और बगावत का थोड़ा सा फ़र्क महसूस ये है कि इंसान नाफरमानी बार बार कर सकता है और माफ़ी बार बार चाह सकता है, उसको बार बार माफ़ी मिल सकती है। लेकिन जब कोई बंदा बगावत कर देता है तो बगावत के लिए उसको बड़े मसाइल का सहारा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम हमारी इस मादी ज़िंदगी के अंदर देखें कि कुछ हुदूद हम अपनी तरफ से मुतय्यन करते हैं कि भाई ये काम मत करो, ये करे तो ऐसा होगा, ये काम मत करो। मिसाल के तौर पर आपका अपना एक स्कूल है, मदरसा है, और आप अपने तालिब इल्म को चंद हुदूद बयान करते हैं, चंद इलाक़े बयान करते हैं कि एक तालिब इल्म को इस मदरसे में अगर रहना है तो ये कायदा है, ये कानून है, ये तरीक़ा है। जो कोई तालिब इल्म इसकी मुवाफ़क़त नहीं करेगा तो मदरसा उसको कोई भी सज़ा तजवीज़ कर सकता है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई तालिब इल्म एक उस्ताद से ज़बान दराज़ी अगर कर दिया तो उसकी सज़ा एक अलग हम मुक़र्रर करते हैं। एक तालिब इल्म अच्छा नहीं पढ़ा और इम्तिहान में फ़ेल हो गया तो उसकी सज़ा एक हम नहीं मुक़र्रर करते हैं। अब उस तालिब इल्म की सज़ा क्या होगी जो सरे से स्कूल की मुखालफत करता है, स्कूल के अंदर सिवाय बगावत के कोई काम नहीं करता। जाहिर सी बात है कि इंतज़ामिया उसको मदरसे से खारिज कर देगी, स्कूल से निकाल देगी। तो मेरे मोमिन भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के भी कुछ हुदूद हैं। अल्लाह ने अपने मानने वालों के लिए हुदूद बयान फरमाया है। हम इन हुदूद की पाबंदी करें तो हम मोमिन रहेंगे, अगर हम इन हुदूद की पाबंदी ना करेंगे
تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار ظالموں کے اندر کر دے گا۔ کیا ہم میں کا کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے آپ کو ظالم بنانا چاہتا ہے؟ اسی طریقے سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو صرف اللہ نے انسانوں کے لیے حدود بیان نہیں کیے، انسانوں سے ہٹ کر دوسری مخلوقات کے لیے بھی چند حدود بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سورہ نحل کا مطالعہ کریں، سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو خطاب کر کے اس کی حد بیان فرمایا کہ اے شہد کی مکھی، ہمارا تجھ کو یہ حکم ہے کہ تو باغوں کے اندر پھلوں اور پھولوں کی خوشبو کو تم اپنے اندر رقص کرو، پھلوں کو تم کھاؤ، اور اپنے مکانات درختوں کی بلندی پر بنانا، محلات کی بلندی کے اوپر اپنے مکانات کو بنانا۔ یہ اللہ نے شہد کی مکھی کے لیے حد بیان فرمایا۔ کیوں؟ اسی لیے ہم دیکھیں شہد کی مکھی اللہ کی اس بیان کردہ حد پر اتنی پابند ہے کہ وہ آپ کے اپنے گھر کے اندر آ کر اپنا مکان نہیں بناتی یا انسانوں کے معاشرے میں آ کر ان کو ڈسٹرب نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی جگہ کے اوپر خوبصورتی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے حدود کی پابندی وہ کر رہی ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بھی چند حدود بیان فرمائے ہیں۔ جب تک بندہ ان حدوں کی پابندی کرے گا تو وہ مومن رہے گا، اور جب بندہ ان حدود کی نافرمانی کرے گا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا اور وہ بندہ نافرمان ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ چنانچہ خطبہ مستونہ کے بعد میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں ایک آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو ہے تعریف بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون اللہ کی خالص عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے، والسائحون اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے یا اللہ کی راہ میں نکل جانے والے، الراکعون اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع کرنے والے، الساجدون اللہ کے لیے خالص سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ معروف کو پھیلانے والے اور اللہ کے بیان کردہ منکرات سے لوگوں کو روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مومنوں کو آپ جنت کی بشارت سنا دیجئے، ایسے مومنوں کو جنت کی بشارت سنائیے۔ اس میں کئی مراتب ایک ایمان والے کے ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سب سے اہم مقام یہ ذکر کیا گیا کہ والحافظون لحدود اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کرنے والے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا جو کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو حدود کو پامال کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حدود کی پاسداری نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے، خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ ایسے انسان اور باغی کے لیے تو اللہ تعالیٰ رسوا کن عذاب رکھا ہے۔ دونوں آیتیں دیکھیں، پہلی آیت میں بشارت سنائی گئی حدود الہی کی پاسداری کرنے والوں کو، اور دوسرے آیتوں میں حدود کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی بشارت ان لوگوں کے لیے سنایا ہے، جہنم کی بشارت ان کے لیے سنایا ہے۔ آئے میرے مومن بھائیوں، بغاوت کے جو معنی ہم نے آپ کے سامنے کیے ہیں وہ حدود کے خلاف تجاوز کرنا، جیسے اللہ نے کہا سود مت کھاؤ، سود کا کھا لینا، اللہ نے کہا زنا مت کرو، زنا کر لینا، اللہ نے کہا چوری مت کرو، چوری کا اختیار کر لینا۔ یہ بہت بڑی طویل بحث ہے، مگر اس بحث کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، تمام احادیث کی کتابوں میں آپ کو ایک باب، ایک کتاب ملے گی جس کا نام ہے کتاب الحدود۔ کتاب الحدود یہ تعزیرات کا باب ہے اسلام کے اندر، یعنی کون کون سے کام ہمیں نہیں کرنا چاہیں اور کریں تو ہمیں کیا ہونے والا ہے، ہمیں کیا کیا عذاب اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اور دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدود کو جو نافذ کیا ہے اس کا تذکرہ ہمیں حدیث کی کتابوں کے اندر مل جائے گا۔ اب ایک انسان ایسا ہے جس کو حدود الہی کی کا خیال نہیں ہے، نادان ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، گاؤں میں رہتا ہے، اس کو اسلام ہی نہیں معلوم ہے، لیکن وہ نواقفیت کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ نواقفیت کی بنیاد پر
کم علمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے اور اس کی غلطی حدود کو تجاوز کر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کرے گا، لیکن معرفت کے بعد، جاننے کے بعد اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی قابل معاف نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بدوی جو ہیں، گاؤں والے، گنوار جو ہیں، یہ اپنے نفاق اور کفر میں بڑے پکے ہیں، بڑے پکے ہیں۔ پھر اس کے بعد فَأَجْدَرُوا، اور ان کو تو پکے رہنا ہی چاہیے، کیوں؟ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، اس لیے کہ ان کو یہی نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا حدود بیان فرمائے ہیں، اللہ نے کیا حدود بیان فرمائے ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں علی رسولہ واللہ علیم حکیم، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدود بیان فرمائے اس سے اس گنوار کو واقفیت نہیں ہے، اسی لیے اس گنوار کا سخت رہنا، اس گنوار کا اپنے مزاج کے اندر ترش روی اختیار کرنا، یہ قابل گرفت بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے۔ یہ تینوں آیتوں کو اب ہم رکھ کر دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم اللہ کے حدود کی کتنی پاسداری کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، یا ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے حدود سے باغی بن جاتی ہیں۔ میرے مومن بھائیوں، اگر ہم اس بات کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمارا دل اس بات کا قائل ہو جائے گا ہماری زندگیاں بغاوت سے بھری ہوئی ہیں، ہماری زندگیاں بغاوت سے بھری ہوئی ہیں۔ قدم قدم پر ہم قرآن اور سنت کے خلاف کام کیا کرتے ہیں، قدم قدم پر ہماری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حدود سے ٹکرا جاتی ہے۔ میرے مومن بھائیوں، حدود سے ٹکرانے پر انسان کے معاف نہیں کرے گا۔ یہ خدا کا قانون جو وحدہ لا شریک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو مالک الملک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اپنی سلطنت کے اندر بغاوت کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اپنی سلطنت میں بغاوت کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ شرک سے لے کر ہر قسم کی خرافات آج ہماری تہذیب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بدعات کو آج ہم نے ایک نئی تہذیب کا روپ دے دیا ہے۔ جب ایسے عقل کے گاڑوں سے کہا جائے کہ بھائی یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ سنت سے ٹکرانا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مزاج میں تبدیلی لانا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حد میں آپ کے سامنے ایک حد کا تذکرہ کر دوں۔ ایک عمومی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے کے کچھ فضائل اور کچھ احکام اللہ نے بیان فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے، لیکن ایک حد دیکھیں آپ جس کو اللہ نے حدود اللہ میں شامل کیا، وہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے لوگوں سن لو یہ بات کہ رمضان کی راتوں کے اندر تم جو ہیں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہو، اپنی بیویوں سے میل ملاپ رکھ سکتے ہو، اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو۔ کب؟ روزوں کی رات میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بیان کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ دیکھو اے لوگوں، تمہاری ظاہری اور باطنی دونوں خیانتوں سے اللہ بالکل واقف ہے۔ تم ظاہراً جو خیانت کرتے ہو اس سے بھی اللہ واقف ہے، جو چھپا کر گناہ کرتے ہو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہاری لغزشوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، تمہاری لغزشوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اور اب ایک بات سنو، تم شوق سے اپنی خواہشات پوری کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحیفہ تمہاری طرف نازل کیا ہے، جو کچھ اللہ نے تمہاری طرف احکام نازل کیے ہیں، ان احکام کی تم پابندی کیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، خوب کھاؤ اور خوب پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے کو واضح نہ کر دے، سفید دھاگا کالے دھاگے کو واضح نہ کر دے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم اپنے روزے کو شام تک پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم ایسے وقت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، اپنی بیویوں کے مباشرت سے دور رہو، نفسانی خواہشات سے دور رہو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
جب تم مسجد میں معتکف ہوتے ہو، اعتکاف بیٹھتے ہو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بیان کردہ حدود ہیں، یہ اللہ کے بیان کردہ حدود ہیں، فلا تقربوها، ان حدود کے قریب بھی مت جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طریقے سے اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ متقی بن جائیں، تاکہ لوگ بیماریوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ یہ پوری آیت تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت کے اندر جو بات حدود اللہ میں شمار کیے گئے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات اللہ نے بیان فرمایا کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی نفسانی خواہشات کی جائز تکمیل جو کرنا ہے کر لو، کر سکتے ہو۔ کب تک؟ جب تک کہ سفید دھاگا تمہارے سامنے واضح نہ ہو جائے، جب تک کہ سفید دھاگا تمہارے سامنے واضح نہ ہو جائے، اور اس وقت سے جب کہ سفید اور کالے کی تمیز تم کو پوری نہ ہو جائے، یعنی صبح نہ ہو جائے۔ جیسے ہی صبح ہو گئی تو تم اپنے خواہشات کو چھوڑ دو، صبح ہو گئی اپنے خواہشات کو چھوڑ دو، جیسے ہی شام ہو گئی پھر تم آزاد ہو، پھر تم آزاد ہو۔ تو روزے کے اوقات میں جن جن چیزوں سے ممانعت کی گئی اس کو حدود اللہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ روزے کے درمیان روزہ رکھتے ہوئے جن جن چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کو کیا کہا؟ حدود اللہ۔ پھر ایک بات یہاں پر قابل توجہ یہ ہے کہ غروب شمس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطار کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ حدود اللہ میں جو چیز شامل ہوئی، جو خاص بیان کرنے کی جو حد ہے جس میں ہماری نافرمانی کثرت کے ساتھ چلتی ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ کہ شام جیسے ہی ہو گئی تو تم افطار کر لو، شام جیسے ہی ہو گئی تو تم افطار کر لو۔ اب دیکھیں، آپ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، ہوتے ہی ہمیں حکم دیا گیا کہ اب ہم افطار کر لیں اور اپنے آپ کو آزاد کر لیں، افطار کر لیں اور اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ غروب آفتاب کے بعد بھی اگر کوئی انسان شام کا انتظار کرتا ہے اور مزید اندھیرے کا انتظار کرتا ہے تو وہ انسان اللہ کی حد کو متجاوز کر رہا ہے، اللہ کی حد کو متجاوز کر رہا ہے۔ یہاں عمومی طور پر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ فرض کر لیں اگر 6 بجے افطار ہو رہا ہے، غروب آفتاب 6 بجے ہو رہا ہے، سورج غروب ہو گیا اور غروب ہوتے ہی آسمان پر شفق آ گیا اور آپ افطار کرنے کے مکلف ہیں، فوراً افطار کر لیں، فوراً۔ اب آپ کہہ رہے ہیں بھائی اتنی بھی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے، 5 منٹ انتظار کرو، 10 منٹ انتظار کرو، تھوڑا اندھیرا ہونے دو۔ میرے مومن بھائیو، جو تھوڑے کی تمیز ہم نے کیا ہے اس تھوڑے کا نام بغاوت ہے، اس تھوڑے کا نام بغاوت ہے۔ یہی بات میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس تھوڑے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا؟ بغاوت رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی 2 منٹ میں کیا ہوا، 5 منٹ میں کیا ہوا، 10 منٹ کی کیا جلدی ہے؟ میرے مومن بھائیو، یہ جلدی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ایک آواز ہے، یہ ایک آواز ہے جو حدود اللہ کی پامالی ہے۔ اس کے متعلق حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا جاء اللیل من ہا ہنا، اذا جاء اللیل من ہا ہنا وذهب النهار من ہا ہنا وغابت الشمس فقد افطر الصائم۔ اے لوگوں، ایک بات سن لو، جب دن ختم ہو جاتا ہے، ادھر سے دن ختم ہو گیا، ادھر سے سورج طلوع ہوا اور ادھر غروب ہو گیا، ادھر دن آ کر ختم ہو گیا اور ادھر رات شروع ہو گئی، فقد افطر الصائم، تو چاہیے کہ روزے دار کیا کر لیں؟ افطار کر لیں، انتظار نہیں، افطار کر لیں۔ ایک اور حدیث دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے اور حضرت سلیمان الشیبانی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، صحابہ بہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کے سب روزہ تھے۔ اللہ کے جب فلما غربت الشمس، جب سورج غروب ہونا شروع ہوا، فلما غربت الشمس، جب سورج غروب ہوا تو قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا بلال فجدح لنا، اے بلال ہمارے لیے افطار نکال دو، فجدح لنا، ہمارے لیے افطار نکالو۔ بلال نے کیا جواب دیا؟ جو جواب ہم دیتے ہیں وہی جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا شام کر لیتے تو بہتر تھا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اجالا تھا،
اس کا معنی کیا ہوئے؟ اجالا تھا، پوری تاریکی نہیں تھی، ابھی تو غروب شمس کی ابتدا ہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا اے بلال ہمارا افطار نکال دو۔ بلال نے کیا کہا؟ حضرت بلال کے بھی عربی جملے آپ سماعت فرمائیں۔ قال یا رسول اللہ لو امسیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا شام کر لیتے تو کتنا اچھا تھا۔ قال انزل فجدہ، دوسری مرتبہ نبی نے فرمایا اے بلال اترو اور ہمارا افطار نکالو۔ دوسری مرتبہ بھی بلال نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اے بلال ہمارا افطار نکالو، تو بلال نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تھوڑا انتظار کر لے تو بہتر تھا۔ یا رسول اللہ ان علیک نہارا، پہلے تو کہا کہ شام ہو جانے دو، تیسری مرتبہ بلال نے کہا ان علیک نہارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ابھی ادھر اجالا دکھائی دیتا ہے، ابھی تو مجھے ادھر اجالا دکھائی دیتا ہے، یعنی دن پورا غروب نہیں ہوا، تھوڑا سا دن اور باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال اترو اور نکالو۔ فنزل فجدح، بلال اترے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افطار نکالے۔ فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب پیا، نوش فرمایا۔ ثم قال، پھر فرمایا اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم واشار باصبعيه قبل المشرق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں ایک بات یہ سن لو، جب تمہارا سورج غروب ہو جائے، جب تمہارا سورج غروب ہو جائے روزہ داروں کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں؟ افطار کر لیں، تاخیر نہیں، 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ نہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں 5 منٹ ٹھہرو، 2 منٹ ٹھہرو، اسی کا نام حدود ہے، اسی کا نام حدود ہے۔ آئے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ افطار میں جلدی کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اسی لیے حکم دیا کہ اگر افطار میں جلدی نہیں کی گئی تو رب ذوالجلال خالق والاکرام کی بغاوت ہو جائے گی۔ پہلی حکمت یہ ہے، پہلی حکمت کیا ہے؟ اللہ کی بغاوت ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا کہا؟ شام ہوتے ہی افطار کر لو۔ اللہ کے نبی نے عملی تدبیر دکھا دیا، کیسے؟ حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الافطار فطرہ، اللہ اکبر، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ لا یزال الناس، لوگ اس وقت تک برابر خیر پر ثابت قدم رہیں گے جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ خیر۔ جلدی افطار کرنے میں اللہ نے بھلائی کا حکم دیا، اور آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں کہ خیر کا لفظ اللہ نے کثرت سے قرآن مجید میں استعمال کیا، اور مختلف احکام میں اللہ نے خیر کا ذکر دیا۔ خود امت مسلمہ کی پیدائش کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ خیر امت ہے، یہ خیر امت ہے۔ خیر امت کو خیر میں رہنا چاہیے، اور شر امت کب بن سکتی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ بات تھوڑی ہے، بات یہاں غور کریں، بات بالکل مختصر ہے، بات تھوڑی ہے، لیکن جرم کتنا بڑا ہے۔ لا یزال کا صیغہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کے آسان معنی یہ سمجھ لیجئے، کبھی بھی امت زوال پر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اب ذرا غور کریں، امت ہمیشہ افطار میں تاخیر کرے اس لیے امت زوال پذیر ہے، یعنی امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ افطار تاخیر سے کرنا، افطار تاخیر سے کرنا۔ اب آئیں ایک اور آخری حدیث میں آپ کو اس بغاوت کے تعلق سے سنا دوں، پھر ایک اور بات باقی رہ جائے گی، اس کو میں آپ کے سامنے جلدی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابی عطیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور مسروق دونوں حضرت عائشہ کے پاس گئے، دونوں حضرت عائشہ کے پاس گئے تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان دونوں نے سوال کیا، اے ام المومنین، ہم میں کا ایک دوست ایسا ہے جو افطار میں بھی جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے، افطار میں بھی جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے، اور ایک ساتھی ایسا ہے جو افطار میں بھی تاخیر کرتا ہے اور نماز میں بھی تاخیر کرتا ہے۔ اب آپ یہ بتلائیں دونوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، یا دونوں میں اچھا عمل کس کا ہے، دونوں میں سب سے بہتر عمل کس کا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ٹھیک ہے، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ ان دونوں ساتھیوں میں وہ کون سا ساتھی ہے جو افطار میں اور نماز میں جلدی کرتا ہے؟ قلنا، تو ہم نے کہا عبداللہ، وہ عبداللہ ہیں، وہ عبداللہ ہیں۔ قالت،
عائشہ نے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا کذالک کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب غور کرو میرے بھائی، یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ۔ عربی زبان میں فعل مضارع پر جب کانا کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی استمرار کے آتے ہیں۔ استمرار کے معنی مداومت کے، ہمیشگی کے آتے ہیں، کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کیا۔ کیوں؟ تاخیر کرے تو کیا ہوتا تھا؟ بھئی نبی تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تاخیر کرتے تو کوئی حال ہو جاتا؟ وہ تو صاحب و شرع تھے جن کے اوپر شریعت نازل ہوئی، اگر وہ تھوڑا تاخیر کرتے تو کیا ہوتا؟ میرے مومن بھائیو، کچھ نہیں ہوتا، رب ذوالجلال کے باقی ہو جاتے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ جلدی کرو، جلدی کرو۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس حدیث کو بھی آپ سن لیں۔ میں یہاں پر رمضان کے احکام نہیں بیان کر رہا ہوں، میرا عنوان آپ ذہن میں رکھیں، حدود اللہ کیا ہے اور ہم غلطی کہاں پر کرتے ہیں جس کی وجہ سے خیر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک آخری بات کہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل احب الی عبادی الی اجلہم فطرا، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، میرے نزدیک سب سے محبوب بندے وہ ہیں۔ تو میرے مومن بھائیو، یہ جمعے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، باتیں بہت ہوتی ہیں، اسی لیے میں لفظ لفظ آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ حدود اللہ کے تعلق سے خطبہ ہیں، اور کچھ باتیں اس تعلق سے باقی رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ خطبے میں جو ہیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا، عنوان یہی انشاءاللہ چلے گا، تو آپ اپنے ذہن میں اس بات کو محفوظ فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جو امتناعات ہم پر عائد کیے ہیں، جو حدود ہم کو بتلائے ہیں، ہم مومن ہونے کے ناطے ہماری زندگیوں میں اس کا خیال کریں، ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا انجام بڑا سخت ہوتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اے لوگوں، بعض چیزوں کو تم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہو لیکن وہ درجے میں اللہ کے پاس بہت بڑی ہوتی ہیں، درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی بھاری اور بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جرم چھوٹا ہوتا ہے لیکن سزا بڑی ہوتی ہے اللہ کے پاس، جرم چھوٹا ہوتا ہے سزا بہت لمبی ہوتی ہے، تساہل ایک وقت کا ہوتا ہے لیکن عمر دراز تک اس کی خطاؤں کا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم ان تمام چیزوں کا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور سنت کا پاسدار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور سنت کا پاسدار بنائیں، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائیں۔ اللہ شرک کی گندگی سے ہمیں محفوظ فرمائیں، بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاندانی مراسم سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ اس کے حدود کا پاسدار ہمیں بنائیں، ہمارا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کردہ مومنوں کے زمرے کے اندر کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں، مہلک امراض سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ ہم میں کے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے انہیں شفا عاجلہ عطا فرمائیں۔ ہم میں کے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمائیں۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیں جس کو ہم مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہماری ان مرادوں کی تکمیل بھی فرمائیں جو ہمارے دل میں دبی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود کی لعنت سے بچائیں، اللہ ہمیں رشوت کی لعنت سے بچائیں، مالوں میں خیانت کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں کے جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں اولاد کی نعمت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں کے جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان لوگوں کی مغفرت فرمائیں جنہوں نے توحید کا کام کیا ہو، ہمارے ائمہ دین، مجتہدین اور سلف صالحین کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائیں، بوڑھوں کی حفاظت فرمائیں، ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی املاک کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والوں کی رہائی کے اسباب کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے بچائیں، ظالموں کے ظلم سے بچائیں، مکاروں کی مکاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کی سرکشی سے بچائیں، اہل حنود کے فریب سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔